have been trapped behind a barrier for centuries, built याजूज माजूज के बारे में इस्लामिक थियोलॉजी में एक पुराना और गहरा इख्तिलाफ है कि क्या ये इंसान है या कुछ और। कुरान में याजूज माजूज का जिक्र फसाद यानी करप्शन और फसाद करने वाली क़ुव्वत के तौर पर आया है, लेकिन उनकी असल तबीयत या नेचर का साफ तरीके से बयान नहीं किया गया। अहादीस में कुछ रिवायत उन्हें इंसान की औलाद के तौर पर जिक्र करती हैं, जबकि कुछ दूसरी रिवायत उनकी शक्लो सूरत अपीयरेंस को अजीबो-गरीब बताती हैं। मसलन उनकी आंखें छोटी और कान बड़े होना या उनकी हाइट का इंसान से मुख्तलिफ होना। इस वजह से उलमा में दो राय हैं। एक ग्रुप कहते हैं कि याजूज माजूज बेशक इंसान ही हैं, लेकिन उनकी आदत और रिवाज या ज़ाहिरी शक्ल इंसान से मुख्तलिफ हो सकती है, जैसे कि कोई कदीम या आइसोलेटेड ट्राइब हो। दूसरा ग्रुप कहता है कि ये कोई और मखलूक हो सकती है जो इंसान की शक्ल में हो, या फिर कोई सुपर नेचुरल कुव्वत हो जो अल्लाह ने क़यामत से कबल ज़मीन पर भेजनी है। एस्केटोलॉजिकल टेक्स्ट्स में ये मज़मून आम तौर पर यह है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा और ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, तब याजूज माजूज की दीवार गिर जाएगी और ये फसाद मचा देंगे। इस डिबेट का असल नुक्ता ये है कि कुरान और हदीस ने उनकी हकीकत को मुबहम रखा है, जिसकी वजह से मुफस्सिरीन ने अपनी राय दी है, मगर कोई फाइनल कंसेंसस नहीं बन सका। आजकल के स्कॉलर्स में भी ये डिस्कशन जारी है। कुछ मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस में ये भी कहा जाता है कि शायद ये किसी किस्म की मॉडर्न वॉरफेयर या बीमारी का किनाया हो, लेकिन ट्रेडिशनल उलमा इस राय को रिजेक्ट करते हैं और उन्हें हकीकी मखलूक समझते हैं। ये डिबेट अल्टीमेटली अल्लाह की मर्जी और इल्म पर छोड़ दी जाती है, क्योंकि कुरान में वाज़ेह नहीं कि ये इंसान हैं या कोई और चीज़, और उम्मत का मेजॉरिटी ओपिनियन ये है कि ये इंसान ही हैं, लेकिन उनकी खसूसियात उन्हें मुख्तलिफ बनाती हैं। इस सिलसिले में कुरान की सूरह अनबिया में याजूज माजूज का जिक्र उनकी दीवार के हवाले से आया है, जहां जुल्करनैन ने उनकी रुकावट के लिए एक बड़ी लोहे की दीवार बनाई थी, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये कोई ऐसी मखलूक थीं जिससे दुनिया के बाशिंदों को खतरा था और उन्हें रोकना ज़रूरी था। इस दीवार की तफसील कि ये लोहे और पित्ते यानी कॉपर से बनी थी बताती है कि ये कोई मामूली रुकावट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी इंजीनियरिंग फीट थी जो किसी अजीम कुव्वत को रोक सके। इससे ये साबित होता है कि याजूज माजूज की तादाद बहुत ज़्यादा थी और उनकी तबीयत में कुछ ऐसी खसूसियात थीं जो उन्हें आम इंसान से मुख्तलिफ बनाती थीं। तफसीर इब्ने कसीर में इस हवाले से कई रिवायात हैं जो बताती हैं कि याजूज माजूज की नस्ल नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, लेकिन उनका ज़ाहिरी रूप यानी फिजिकल अपीयरेंस इंसान से मुख्तलिफ है। कुछ अहादीस में ये भी आया है कि ये रोज़ाना दीवार में सुराख करते हैं और रात को वापस चले जाते हैं, जब तक कि एक दिन उनका आखिरी सुराख बाकी रह जाता है और सुबह को वो उसे देख के कहते हैं कि कल इसे पूरा कर लेंगे, मगर रात को अल्लाह इसे वापस भर देता है। ये रिवायत उनकी परसिस्टेंस और बड़ी तादाद की तरफ इशारा करती है जो आम इंसान की कुदरत से बाहर है। इस वजह से कुछ मुफस्सिरीन ने ये राय दी कि शायद ये कोई और स्पीशीज़ है जो इंसान की शक्ल में है, या फिर ये इंसान हैं लेकिन उनकी तादाद और कुदरत उन्हें किसी और मखलूक जैसा बनाती है। इस्लामिक एस्केटोलॉजी में याजूज माजूज का ज़ुहूर क़यामत के आखिरी निशानियों में से एक है और उनके आने से पहले दुनिया में बहुत बड़ा फसाद हो चुका होता है। अहादीस में आया है कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो वो हर जगह फसाद मचा देंगे, पानी पिएंगे और हर चीज़ तबाह कर देंगे, जब तक कि अल्लाह उन्हें कीड़ों से हलाक न कर दे। ये तबाही की तस्वीर कुछ स्कॉलर्स को ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये सिर्फ इंसान नहीं हो सकते, बल्कि कोई ऐसी कुव्वत है जो इंसान की शक्ल में है, या फिर ये इंसान हैं लेकिन उनकी तादाद और कुदरत उन्हें किसी और मखलूक जैसा बनाती है। इस्लामिक एस्केटोलॉजी में याजूज माजूज का ज़हूर क़यामत के आखिरी निशानियों में से एक है और उनके आने से पहले दुनिया में बहुत बड़ा फसाद हो चुका होता है। अहादीस में आया है कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो वो हर जगह फसाद मचा देंगे, पानी पी जाएंगे और हर चीज़ तबाह कर देंगे, जब तक कि अल्लाह उन्हें कीड़ों यानी वर्म्स से हलाक न कर दे। ये तबाही की तस्वीर कुछ स्कॉलर्स को ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये सिर्फ इंसान नहीं हो सकते, बल्कि कोई ऐसी कुव्वत है जो इंसान की समझ से बाहर है। मगर दूसरी तरफ ये भी सच है कि कुरान में जहां भी याजूज माजूज का जिक्र आया है, वहां उन्हें नस्ल या बने आदम की तरह नहीं बुलाया गया, बल्कि
ان کا ذکر قوت یا فساد کے طور پر کیا گیا ہے، جو کہ یہ دلیل ہے کہ یہ انسان ہو سکتے ہیں لیکن ان کی خصوصیات انہیں الگ بناتی ہیں۔ اس ڈیبیٹ میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ کیا یاجوج ماجوج آج بھی زندہ ہیں یا وہ کسی قسم کی سلیپ یا سٹیسس میں ہے جب تک کہ ان کا وقت نہیں آتا۔ کچھ احادیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اب بھی زمین پر ہیں لیکن دیوار کے پیچھے محفوظ ہے، جبکہ کچھ روایات یہ اشارہ کرتی ہیں کہ وہ کسی دوسری دنیا یا ڈائمینشن میں ہے۔ اس پہلو کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی تفسیر کو غور سے دیکھنا پڑے گا۔ سورہ الکہف میں ذوالقرنین کی کہانی میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے دیوار بنائی اور کہہ دیا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین میں دھسا دے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دیوار اب بھی موجود ہے اور وقت آنے پر گر جائے گی۔ اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر یاجوج ماجوج انسان ہیں تو وہ اتنے عرصے سے کیسے زندہ ہے؟ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی عمر انسان سے مختلف ہے یا وہ کسی قسم کی سپر نیچرل لائف جیتے ہیں، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ ان کی نسل کا ذکر ہے جو نسل در نسل وہاں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس سلسلے میں امام بخاری اور امام مسلم کی صحیح احادیث میں کئی روایات ہیں جو یاجوج ماجوج کی تعداد کو بیان کرتی ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ 2 جھیلوں کے درمیان ہیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جب ان کا پہلا گروپ نکلے گا تو وہ جھیل کو ختم کر دے گا۔ یہ تعداد کی بے شمار کوانٹٹی انسان کی عام آبادی سے مختلف ہے اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاید یہ کوئی اور مخلوق ہے جو تیزی سے بڑھتی ہے، یا پھر یہ انسان ہے لیکن ان کی روایت یعنی بریڈنگ اور ترقی کا دور انسان سے مختلف ہے۔ اس ڈیبیٹ میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی شکل و صورت کا ذکر احادیث میں کس طرح آیا ہے۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہیں اور چہرے بڑے ہیں، کچھ میں آیا ہے کہ ان کی ہائٹ زیادہ ہے، اور کچھ میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ انسان کی شکل میں ہیں لیکن ان کی زبان یعنی لینگویج اور سمجھ مختلف ہے۔ یہ روایات انہیں کسی ایلین ریس یا پھر کسی قدیم انسانی نسل کی طرح دکھاتی ہیں جو اب تک آئسولیٹڈ رہی ہے۔ ماڈرن اسلامک اسکالرز میں ڈاکٹر اسرار احمد نے اس حوالے سے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ یاجوج ماجوج انسان ہی ہیں لیکن وہ ایک ایسی سویلائزیشن ہے جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے اور ان کا ظہور گلوبل کانفلکٹ کا سبب بنے گا۔ دوسری طرح شیخ عمران حسین جیسے اسکالرز کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج سمبل ہیں ماڈرن کرپٹ پاورز کی جو دنیا کو تباہ کر رہی ہیں۔ اس رائے کو لے کر بہت سے ٹریڈیشنل علماء نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ لٹرل انٹرپریٹیشن سے ہٹ کر ہے۔ اس ڈیبیٹ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے یاجوج ماجوج کی حقیقت کو صاف نہیں بتایا بلکہ اسے مبہم رکھا ہے تاکہ یہ ایمان کا امتحان بن سکے۔ جیسے کہ قیامت کا وقت صرف اللہ جانتا ہے، اسی طرح یاجوج ماجوج کی اصل طبیعت بھی صرف اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ امت کا میجورٹی اوپینین یہ ہے کہ یاجوج ماجوج انسان ہیں لیکن ان کی کچھ خصوصیات انہیں عام انسان سے مختلف بناتی ہیں۔ یہ خصوصیات ہو سکتی ہیں ان کی شکل و صورت میں، ان کی تعداد میں، ان کی قدرت میں یا ان کی روایت میں۔ کچھ اسکالرز نے یہ بھی کہا ہے کہ یاجوج ماجوج شاید نیانڈرتھالز یا کوئی اور ایکسٹنکٹ ہیومن سپیشیز ہیں جو اب بھی کسی جگہ پر زندہ ہے، مگر یہ سائنٹیفک تھیوری ہے جو اسلامک ٹیکسٹ سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے جہاں انہیں گوگ اور مگوگ کہا گیا ہے۔ بائبل کی بک آف ایزیکیل میں ان کا ذکر ایک ایسے دشمن کے طور پر آیا ہے جو اسرائیل پر حملہ کرے گا، اور بک آف ریویلیشن میں انہیں سیٹن کی فوج کا حصہ بتایا گیا ہے۔ یہ ببلیکل ریفرنسز اسلامک انڈرسٹینڈنگ کو مزید کمپلیکس بنا دیتے ہیں کیونکہ یہ ان کلیئر ہے کہ کیا یہ وہی یاجوج ماجوج ہیں جو قرآن میں ذکر ہیں یا کوئی اور۔ اس وجہ سے انٹرفیتھ سٹڈیز میں بھی یہ ڈیبیٹ جاری ہے کہ ان ٹیکسٹس کا کیا ریلیشن ہے۔ اسلامک تھیولوجی میں یہ بھی آیا ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار کا ذکر صرف ان کی فزیکل امپریزنمنٹ کا نہیں بلکہ یہ ان کی قدرت کی لمیٹیشن کا بھی اشارہ ہے کہ اللہ نے انہیں روکا ہوا ہے تاکہ وہ اپنی تباہی مچانے سے پہلے نہ آ سکیں۔ جب ان کا وقت آئے گا تو یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور وہ دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس وقت کا کوئی اسپیسیفک نشانی نہیں دی گئی مگر احادیث میں آیا ہے کہ یہ قیامت کے بہت قریب ہوگا جب دنیا میں بہت بڑا فساد ہو چکا ہوگا۔ اس ڈیبیٹ میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ کیا یاجوج ماجوج کسی خاص جیوگرافی میں ہے یا وہ کسی اور جہان میں ہے۔ کچھ روایت میں آیا ہے کہ وہ شمال یعنی نارتھ میں ہے، کچھ میں آیا ہے کہ وہ مشرق یعنی ایسٹ میں ہے، اور کچھ میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ زمین کے نیچے یا کسی دوسری ڈائمینشن میں ہے۔ یہ کنفلکٹنگ جیوگرافیکل ریفرنسز اس وجہ سے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث نے ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کو ظاہر نہیں کیا بلکہ یہ اشارہ دیا کہ وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں سے ان کا نکلنا دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اس سلسلے میں کچھ ماڈرن ریسرچرز نے یہ تھیوری دی ہے کہ شاید یاجوج ماجوج کسی قسم کی انڈر گراؤنڈ سویلائزیشن ہے یا وہ کسی آئسولیٹڈ ویلی میں ہے جہاں سے ان کا نکلنا ممکن نہیں، مگر یہ تھیوری صرف سپیکولیشن ہے اور ان کا کوئی سالڈ اسلامک ایویڈنس نہیں۔ اس ڈیبیٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام
اسلامک اسکالرز نے اس مسئلے پر کیا اپروچ اختیار کی ہے؟ رائے یہ ہے کہ یاجوج ماجوج انسان ہے، لیکن ان کی کچھ خصوصیات انہیں مختلف بناتی ہیں۔ انہوں نے ان کی تعداد، ان کی قدرت اور ان کے فساد کو ایمفسائز کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ انسان کی اولاد میں سے ہیں، مگر ان کا ظاہری روپ اور بیہیویئر عام انسان سے مختلف ہے۔ کچھ کنٹمپرری اسکالرز نے یہ رائے دی ہے کہ یاجوج ماجوج سمبل ہیں کرپشن اور ایول کی، جو ہر زمانے میں موجود ہے، مگر یہ رائے ٹریڈیشنل سرکلز میں پاپولر نہیں ہے۔ اس ڈیبیٹ کا ایک اور اہم حصہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور کیسے ہوگا اور وہ کیا کریں گے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جب وہ نکلیں گے تو وہ ہر طرف پھیل جائیں گے، ہر جگہ فساد مچا دیں گے اور دنیا کی ریسورسز کو ختم کر دیں گے۔ یہ تباہی کی تصویر کچھ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ صرف انسان نہیں ہو سکتے، بلکہ کوئی ایسی قوت ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ مگر دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ آج کی دنیا میں بھی ایسی قوتیں موجود ہیں جو بہت بڑا فساد مچا سکتی ہیں۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی ایسی ایڈوانسڈ سویلائزیشن ہو جو ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ سب کچھ کر سکے۔ اس سلسلے میں ایک اور انٹرسٹنگ رائے یہ ہے کہ یاجوج ماجوج شاید جنات یعنی جنس کی ایک نسل ہے جو انسان کی شکل میں ہے۔ یہ رائے اس وجہ سے دی گئی ہے کیونکہ جنات کی قدرت اور تعداد انسان سے مختلف ہے اور وہ بھی فساد کر سکتے ہیں۔ میجورٹی آف کلاسیکل اسکالرز جیسے کہ امام طبری، امام قرطبی اور ابن کثیر نے یہ رائے دی، مگر یہ رائے میجورٹی علماء نے ریجیکٹ کی ہے کیونکہ قرآن میں جنات اور انسان کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے اور یاجوج ماجوج کا ذکر انسان کی کیٹیگریز میں آیا ہے۔ اس ڈیبیٹ کا خاتمہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے اور ہمیں اس پر زیادہ غور و فکر کرنے کے بجائے اپنی تیاری پر فوکس کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث نے ان کی ایگزیکٹ نیچر کو مبہم رکھا ہے تاکہ یہ ایمان کا امتحان رہے اور لوگ اپنی اپنی رائے دے سکیں مگر کوئی فائنل کنکلوژن پر نہ پہنچ سکیں۔ اس وجہ سے امت میں اس پر اختلاف ہے اور یہ اختلاف قیامت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ ظاہر نہ ہو جائیں۔ اس ڈیبیٹ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں اسلامک ایسکیٹالوجی کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے اور ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ آخرت کے ایونٹس کیسے ہوں گے اور ہمیں ان کے لیے کیسے تیار رہنا چاہیے۔ چاہے یاجوج ماجوج انسان ہو یا کچھ اور، ان کا ظہور ایک عظیم فساد کا سبب بنے گا اور یہ ایمان والوں کے لیے ایک عظیم امتحان ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی روحانی تیاری پر فوکس کرنا چاہیے اور اس ڈیبیٹ کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک اور گہری تحقیق یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار کا ایگزیکٹ لوکیشن کہاں ہے اور کیا یہ دیوار اب بھی موجود ہے۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ یہ دیوار کافکاز یعنی کوکسس کے پہاڑوں میں ہے، جبکہ کچھ میں آیا ہے کہ یہ ترکستان یا سینٹرل ایشیا میں ہے۔ اس جغرافیکل کنفیوژن کی وجہ سے بہت سے ریسرچرز نے الگ الگ تھیوریز دی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ گریٹ وال آف چائنا ہو سکتی ہے، مگر یہ تھیوری اس وجہ سے درست نہیں کہ گریٹ وال تو صرف ڈیفنس کے لیے تھی اور وہ لوہے اور پیتے سے نہیں بنی۔ کچھ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ کوئی نیچرل بیریئر ہو سکتا ہے جو اب بھی موجود ہے مگر لوگوں کی نظر سے اوجھل ہے۔ اس پہلو کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ذوالقرنین کون تھے اور انہوں نے یہ دیوار کہاں بنائی۔ قرآن میں ذوالقرنین کو ایک عظیم بادشاہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جو مشرق اور مغرب کی سرحدوں تک پہنچے تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ دیوار کسی ایسی جگہ پر بنائی تھی جو ان کی سلطنت کے کسی کونے پر تھی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ذوالقرنین سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ تھے، مگر یہ رائے بہت سے اسکالرز نے ریجیکٹ کی ہے کیونکہ سکندر تو آئیڈل ورشپر تھا جبکہ ذوالقرنین کو قرآن میں مومن بتایا گیا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور بادشاہ تھے جو اللہ کے دین پر تھے اور انہوں نے اس دیوار کو یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے بنایا۔ اس دیوار کی کنسٹرکشن ڈیٹیلز لوہے اور پتے سے بننا بتاتی ہے کہ یہ کوئی معمولی دیوار نہیں تھی بلکہ ایک ایسی انجینئرنگ مارول تھی جو اس زمانے کی ٹیکنالوجی سے باہر تھی۔ یہ بات کچھ اسکالرز کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاید ذوالقرنین کو کوئی ڈیوائن ہیلپ ملی تھی یا پھر ان کے پاس کوئی ایڈوانسڈ نالج تھی جو عام لوگوں کو نہیں تھی۔ اس دیوار کی موجودگی کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ کیا یہ دیوار اب بھی ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی یا وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ کچھ احادیث میں آیا ہے کہ یہ دیوار روزانہ تھوڑی تھوڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے اور جب قیامت قریب ہوگی تو یہ بالکل پتلی ہو جائے گی اور پھر گر جائے گی۔ یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ دیوار کوئی نیچرل فینومینن نہیں ہے بلکہ ایک سپر نیچرل رکاوٹ ہے جو اللہ کی مرضی سے موجود ہے۔ اس ڈیبیٹ میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی نسل کون سی ہے اور کیا وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ یاجوج ماجوج نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں لیکن وہ ان کی لینیج میں سے کسی الگ برانچ سے ہیں جو بعد میں آئسولیٹ ہو گئی۔
یہ بات ان کی ہیومن اوریجن کو سپورٹ کرتی ہے، مگر یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کی ایولیوشن یا ڈیولپمنٹ عام انسان سے مختلف رہا ہے۔ کچھ ماڈرن اینتھروپولوجسٹ نے یہ تھیوری دی ہے کہ شاید یاجوج ماجوج کوئی آئسولیٹڈ ٹرائب ہے جو تھاؤزنڈز آف سال سے کسی جگہ پر محفوظ ہے اور ان کا اپنا الگ کلچر اور سوسائٹی ہے۔ مگر یہ تھیوری اس وجہ سے پرابلمٹک ہے کہ آج کی دنیا میں سیٹلائٹ امیجری اور ایڈوانسڈ سرویلنس کی وجہ سے کوئی بھی جگہ چھپی نہیں رہ سکتی۔ اس وجہ سے کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کسی اور ڈائمینشن میں ہیں یا پھر وہ کسی ایسی جگہ پر ہیں جو انسان کی ٹیکنالوجی سے باہر ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ذکر صرف اسلامک ٹیکسٹ میں ہی نہیں بلکہ جوئش اور کرسچن ٹیکسٹ میں بھی آیا ہے، اور ان ٹیکسٹ میں ان کی ڈسکرپشن بھی مختلف ہے۔ جوئش اپوکریفل لٹریچر میں یاجوج ماجوج کو ایک ایسی قوت کے طور پر دکھایا گیا ہے جو اینڈ ٹائمز میں دنیا پر حملہ کرے گی، جبکہ کرسچن ٹیکسٹ میں انہیں سیٹن کی فوج کا حصہ بتایا گیا ہے جو فائنل بیٹل میں حصہ لیں گی۔ یہ انٹرفیتھ ریفرنسز اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا کانسیپٹ کسی کامن اینشنٹ ٹریڈیشن سے آیا ہے جو تینوں ابراہمک فیتھس میں موجود ہے۔ اس ڈیبیٹ میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی لینگویج کیا ہے اور کیا وہ انسان کی طرح بول سکتے ہیں۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ ان کی زبان مختلف ہے اور وہ انسان کی طرح کمیونیکیٹ نہیں کرتے، جبکہ کچھ میں آیا ہے کہ ان کا اپنا کوئی سسٹم ہے۔ یہ بات ان کی نان ہیومن نیچر کو سپورٹ کرتی ہے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کوئی پریمیٹیو لینگویج ہو جو انسان کی طرح ہی ہو لیکن سمجھنے میں مختلف ہو۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کیا کھاتے ہیں اور کیا وہ انسان کی طرح ہی فوڈ کنزیوم کرتے ہیں۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈائٹ عام انسان سے مختلف ہے اور شاید وہ کارنیورس یا اومنیورس ہیں جو کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ بات ان کی ایلین نیچر کو سپورٹ کرتی ہے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان کی بڑی تعداد کی وجہ سے ہو کہ وہ ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس ڈیبیٹ کا کوئی فائنل کنکلوژن نہیں ہے اور یہ شاید قیامت تک ایسے ہی رہے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی رائے قائم کرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی عملی زندگی پر توجہ دیں۔ یاجوج ماجوج کی حقیقت جان لینا ہمارا کام نہیں بلکہ یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اور جب وقت آئے گا تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ اس وقت تک ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اچھے عمل کریں اور قیامت کی تیاری کریں، چاہے یاجوج ماجوج انسان ہو یا کچھ اور۔ یاجوج ماجوج کی حقیقت آج بھی ایک ایسا راز ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، کوئی اور مخلوق یا کوئی غیبی قوت۔ ان کا ظہور قیامت کے آخری دنوں میں ایک عظیم فتنہ بن کر آئے گا۔ دیوار آج بھی موجود ہے، چپ چاپ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور ایک دن جب اللہ کا حکم آئے گا وہ گر جائے گی اور یہ طاقتیں دنیا پر ٹوٹ پڑیں گی۔ ہمارا کام اس راز کو سلجھانا نہیں بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، نیک اعمال کرنا اور اس دن کے لیے تیار رہنا ہے جب ہر چھپا ہوا راز کھل جائے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے اور ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھے، اس دیوار کے گرنے سے پہلے ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ قیامت کے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور ہمارے دلوں میں تیرے خوف اور تیرے پیار کو بٹھا دے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔